پا شبیر کا معجزہ کہتے ہیں جس کو ذہن بے دلگیر کا قیدیوں کا قافلہ سب منزل طے کر چکا قیدیوں کا قافلہ سب منزل طے کر چکا شام کی راہوں میں اب تک شور ہے زنجیر کا شام کی راہوں میں اب تک شور ہے زنجیر کا دو جہاں میں آج ہے ماتم پا شبیر کا معجزہ کہتے ہیں جس کو ذہن بے دلگیر کا امین کرام ایک اور اعلان سماعت فرمائے. یہاں سوئم کی مجلس کا بھی اہتمام ہے. انشاءاللہ سوئم کو 12 محرم کو ٹھیک 8 بجے یہاں مجلس شروع کر دی جائے گی. آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس مجلس میں خود بھی اور اپنی فیملیز کو تمام کو اطلاع کیجیے. ایک اور اعلان سماعت یہ فرمائیے کہ جو حضرات ابھی تک ہماری ای میل ایڈریس پہ میلنگ لسٹ میں نہیں ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ گلستان زہرا پر جا کر اپنی ای میل جو ہے وہ ہمیں دے دیجیے تاکہ آئندہ آنے کے لیے آپ کی جتنے پروگرام ہیں وہ ان کو ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں گے. صبح 8 بجے یا شام 8 بجے؟ شام 8 بجے. شام 8 بجے. اب میں درخواست کروں گا اعجاز نبی صاحب سے کہ وہ ذکر ممبر ہو ذکر محمد والی محمد آواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس تو قداں کی ود میں بڑائی حسین دے اس تو قداں کی ود بڑائی حسین دی خالق حسین دا خدائی حسین دی خالق خدائی حسین دے اس تو قداں کی ود نانا نبی تیبا ماں فاطمہ نانا نبی تیبا علی ماں فاطمہ بڑائی حسین ماشاءاللہ
بڑائی حسین دی اس تو کراں کی ود کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا آؤندی کسے نہ ویکھی سواری حسین دی کسے نہ ویکھی سواری حسین دی کہندی رہی لے آؤ میرے ویر دی خبر میرے ویر دی خبر زینب کھا گئی جدائی حسین دی کہندی رہی لے آؤ میرے ویر دی خبر جدائی حسین دی اعظم میں بندگی میرے حصے چ آ گئی درخواست ہے مسلم بھائی سے کہ شیڈل نمبر ہو ذکر محمد والی محمد بیان آواز بلند صلوات محمد والی محمد منتر صلی گھروں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں ہو رہی ہے لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں ہو رہی ہے ابھی تو گیا ہی نہیں رحم اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر ابھی تو گیا ہی نہیں رحم اکبر ابھی دل ہے اکبر کا
सीने के अंदर, मगर फिर भी नोके सिना रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है, लबों से निकल कर फ़ज़ा रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। मदीने में अकबर जहाँ से चले हैं, ज़मीं पे कदम के निशान कुछ पड़े हैं। मदीने में अकबर जहाँ से चले हैं, ज़मीं पे कदम के निशान कुछ पड़े हैं। बहन देख कर वो निशान रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है, लबों से निकल कर फ़ज़ा रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। दुआ कर रही है ये करबल में लैला, नमोता अकबर को मेरे खुदाया। दुआ कर रही है ये करबल में लैला, नमोता अकबर को मेरे खुदाया। वो करके यतीम का गुमार रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है, लबों से निकल कर फ़ज़ा रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। नबी देखते हैं फलक से ये मंज़र, सफ़ों में खड़े सब नमाज़ी है मुस्तर। नबी देखते हैं फलक से ये मंज़र, सफ़ों में खड़े सब नमाज़ी है मुस्तर। इमामत लिए हिचकियाँ रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है, लबों से निकल कर फ़ज़ा रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। गुजारिश है अली साहब से कि तशरीफ लाएं इरशाद अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत की घड़ी है कि आज 19 साल के बाद मुझे आशूर के मजलिस में आने का मुझे एजाज़ मिला है। इंचोली में 93 में मैंने आखिरी मेडिकल स्टडी की थी, उसके बाद अमेरिका आए नसीब नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ ताहिर साहब और तमाम हज़रात का, और दिल की गहराइयों से मौला की बारगाह में दुआगो हूँ। उनका ये करम है, उनका एहसान है कि यूँ ही हम उनके टुकड़े पे पलने वाले हैं, लेकिन इस दियार गैर में एक जगह आपको मिली है, मुबारक हो। मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ, हमारे अल्फाज़ क्या, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हम दर-ए-ज़ारा के ग़ुलाम हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा नुक्ता, कोई जगह हमें नसीब हो जाए कि हमारे ये आंसू, हमारी ये हाज़री, हमारी चंद घड़ियाँ उस बारगाह में कबूल हो जाए। तो कल क़यामत के रोज़ जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा,
इंसानियत अपने शाफी को ढूंढेगी, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, बाप बेटे के नहीं आएगा, औलाद माँ बाप के नहीं आएगी, सब रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे। मगर एक रिश्ता है, मेरे आका ने फरमाया अली जो तुमसे, फातिमा से, हसनैन से मोहब्बत करेगा कल वो हमारे साथ होगा। मेरे आका ने फरमाया कि अली तुमसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक नहीं। जिसने अली से मोहब्बत की, फातिमा से मोहब्बत की, हसनैन से की, उसने मुझसे की। जिसने मुझसे की उसने अल्लाह से की, और जिसने अल्लाह से की वो जन्नत में दाखिल हो गया। और जिसने इनके साथ बुग़्ज़ रखा उस पर खुदा की लानत हो, उसने गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसका ठिकाना जहन्नम है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इनको थामे रखना। एक अल्लाह की किताब और अहले बैत, मेरे फूल हसनैन करीमैन हैं, उनकी वालदा हैं। क्यों कि पूरी कायनात इंसानियत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इन जैसा कोई नाना आपको नाना नहीं मिल सकता, उन जैसी कोई नानी आपको नहीं मिल सकती, उन जैसी माँ आपको नहीं मिलेगी, और उन जैसा बाबा आपको मिलेगा। और फिर तो हम उस दर के गुलाम हैं, कुत्ते हैं। हमारी एक ही आरज़ू है, एक ही जुस्तजू है, हमने क्या और लेना है, क्या मिलेगा। बस हम उस वक्त के इंतज़ार में हैं कि जब इनक़लाब क़यामत में सारी दुनिया नफ्स नफ्से में होगी, एक आवाज़ बुलंद होगी, ऐ जिन्नो इंस महशर अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की सवारी आ रही है। और उस वक्त खातून जन्नत अपने बाबा से इतना कह दें, एक बार इतना कह दें कि मेरे बाबा ये मेरे हुसैन के रोने वालों में से हैं, इन्होंने आंसू बहाए थे, फलां मजलिस में आए थे, बस हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो गया। हमारे ना तो कोई अमाल है, हमारी क्या है, क्या हैसियत है। हम इतना जानते हैं कि जो कुछ मिला है उनके सदके मिला है, उनके दर से मिला है। चंद अशार हैं, मैं बेसुरा आदमी हूँ, गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, कोशिश करता हूँ हाजिरी दे दूँ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मरहबा आज चलेंगे शाहे करबला के पास। मरहबा आज चलेंगे शाहे करबला के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे शहीदे करबला के पास। मिल चुका मुबारक हो करबला का सफर। हमारा ईमान है कि करबला में वही जाता है जिनको बुलाया जाता है, रोज़ा रसूल पे वही हाजिर देता है जिसको बुलाया जाता है। ये नसीब की बात है। गमज़दो आओ के चले शहंशाह करबला के पास।
का सवाली बनकर दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। इसको जन्नत में जवाब अपना अता हो मौला। इसको जन्नत में जवाब अपना अता हो मौला। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। अरसाए हशर में जब रोता बिलखता देखा दौड़े आए रहम खाते सीने से लगाया। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। इसको रब्बत क़ल्बी दीजिए शाहवाला। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। मैं यूं ही लकीरों कब्र में नहीं आया हूँ। है देख लो गुलामी हुसैन की है सनद मेरे पास। है गुलामी हुसैन की सनद हमारे पास। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। یہ تھے راجن صاحب۔ کرام ایک کریکشن اعلان میں جماعت فرمائیے، جو سوئنگ کی مجلس ہے 12 محرم کی وہ 8 بجے نہیں بلکہ 7 بجے شام کو ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو درخواست ہے مولانا مرزا محمد جواد صاحب سے کہ ذبی ممبر ہوں ذکر محمد والے محمد بابا جی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
आवाज से बुलंद सलावत। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهر يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته ومظهر لطفه سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرض روح وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صلوات محمد وعلى معزز السامعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے سلسلہ مجالس کی یہ آج نئی مجلس ہے. موضوع جو حضرات مسلسل آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امامت و قرآن مجید کے متعلق ہے بہن معنی کہ ہم شیعہ اس بات کو معتقد ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کو منتخب فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر پیغمبر کو بھیجتا ہے منتخب کرتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے خلفاء کو خود اس رسول نے چنا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے. ہمارا اس بات کے اوپر اعتقاد ہے کہ جو امام ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں قرآن مجید میں اشارات بیان کرتا ہے، صفات بیان کرتا ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے. اب عزیزان گرامی یہ سوال اٹھا تھا کہ نام خلفاء راشدین کا قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سوائے رسول اسلام کے کسی خلیفہ اسلام کا نام قرآن مجید میں نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں نام رکھ دیتا تو کوئی شخص اٹھ کر اپنے فرزند کا نام وہی رکھ لیتا. مثال کے طور پر علی رکھ لیتا، حسن رکھ لیتا اور حسین رکھ لیتا، اور وہ یہ کہتا کہ قرآن میں جس علی کا تذکرہ ہے وہ مراد میرا فرزند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
اسی وجہ سے ائمہ علیہم کا قرآن مجید میں، ہمارے خلفاء کا قرآن مجید میں نام نہیں رکھا، لیکن جا بجا رسول اللہ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کی نشاندہی کی۔ پہلی مجلس سے لے کر چھٹی مجلس تک کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ وہ کون سے مواقع تھے کہ جہاں پر رسول اللہ نے اپنے بعد علی بن ابی طالب کی خلافت کو بیان فرمایا، محکم دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی رسول اللہ جیسے ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد رسول اللہ کے بعد جس کو رسول اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، مسلمانوں نے ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ علی بن ابی طالب کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ عزیزان گرامی، اس کے ذہن میں نے ساری خلیفہ کی تاریخ کو علماء فریقین نے جو بیان کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے کہا علی بن ابی طالب کو خلافت نہیں دی، اس زمانے میں جو خلفاء کے دلائل تھے وہ بھی پیش کیے، ان کی رد بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ جب خلافت کو اہل بیت اطہار سے لے لیا گیا، یعنی علی بن ابی طالب کو خلیفہ اول نہیں بنایا گیا، تو اس کے بعد تاریخ میں جو سینکشنز لگے ہیں وہ اہل بیت اطہار کے اوپر لگے ہیں، اور فدق جو فاطمہ الزہرا کی ملکیت تھا اور رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو فدق عطا کیا تھا، خلفاء زمانہ نے اس زمانے میں اس فدق کو غصب کیا، اور عزیزان گرامی اس کے جو مناظرہ فاطمہ الزہرا کا اس زمانے کے خلفاء راشدین سے تھا اور تاریخ میں اسے ثبت کیا گیا ہے، اس کی تفصیل ہو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جو اشکالات تھے اس کے جوابات ہو گئے۔ بات کو آج آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ عزیزان گرامی جب خلافت کو لے لیا گیا، فدق بھی غصب کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ تاریخ میں آنے والے مسلمانوں کے سامنے ان آیتوں کو پیش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے خلفاء راشدین کی خلافت ثابت ہوتی ہے، اور اس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ کل کی مجلس میں جو اشکالات اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں، مثلا علماء اہل سنت آج تک یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے معنی تو وہی ہے کہ جو واضح ہے، والذین معه سے مراد خلیفہ اول ہے، اشداء علی الکفار سے مراد خلیفہ دوم ہے، رحماء بینہم سے مراد خلیفہ سوم ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی علماء اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری آیت علی بن ابی طالب کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ اور عزیزان گرامی ہم نے یہ بتلایا کہ جو آپ کی تفسیر ہے اسے ہم قبول نہیں کرتے، اور اس کے دلائل کل کی مجلس میں جو ریکارڈ ہوئی ہے، جو افراد چاہتے ہیں رجوع کریں وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ آج کے زمانے میں اسی زمانے سے لے کر ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اصحاب کرام کا احترام نہیں کرتے، شیعہ اصحاب کرام کو برا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، شیعہ جیسی قوم آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گی کہ جو صحابہ کرام کا جتنا احترام کرتی ہو، کوئی دوسرا فرقہ اس طرح سے احترام نہیں کرتا اور نہ ہی اعتقاد رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان گرامی اس لیے کہ ہمارے پاس صحابی کے جس طریقے سے محمد کی نبوت کا ہمارے یہاں جو معیار ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کی نبوت ہے، جس طریقے سے امامت کا معیار ہمارے پاس بلند و بالا ہے، اسی طریقے سے صحابیت کا معیار بھی ہمارے یہاں بلند و بالا ہے۔ عزیزان گرامی آ کر دیکھیں، اہل سنت یہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صحابی کی ان کی یہاں تعریف یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کو دیکھ لے اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، رسول اسلام پر ایمان لے آئے، اسے صحابیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا من زارنی وآمن بی، جو شخص میری زیارت کرے اور مجھ پر ایمان لے آئے وہ میرا صحابی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہاں پر ایک شرط پائی جاتی ہے، صحابی کے لیے ضروری ہے کہ صحابی رسول اللہ کی زیارت کرے، رسول اللہ کے زمانے میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے، واتبعنی، رسول اللہ کی پوری زندگی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ عزیزان اکرامی جب یہ تین کرائیٹیریا آ گئے، ہم اس زمانے میں ہیں، ہم رسول اللہ کے صحابی نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کو ہم نے درک نہیں کیا، رسول اللہ کی صحبت کو ہم نے درک نہیں کیا۔ عزیزان اکرامی اسی طریقے سے وہ افراد کے جو رسول اللہ کو جنہوں نے دیکھا اور کفار مکہ تھے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے،
صحابیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری شرط ہے واتبعنی، میری پیروی کرے. رسول اللہ نے کہا صحابی کو میری پیروی کرنا چاہیے. اب عزیزان گرامی، جو صحابی تاریخ میں رسول اللہ کی زیادہ پیروی کرے وہ فضیلت میں دوسرے صحابہ پر افضل ہوگا، اور جو سارے صحابہ کے اوپر افضل ہو اطاعت میں، پیروی میں، ایمان میں، کمال میں، اسی کو خلیفہ وقت ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کے اوپر نظر ڈالی تو اطاعت میں، ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں رسول اللہ کے بعد علی بن ابی طالب جیسا ہم نے نظر نہیں آیا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اب عزیزان گرامی، یہاں پر بہت بڑا ایک مارے کا آرا گفتگو ہے، بحث ہے فریقین میں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی کا احترام کرنا چاہیے، لیکن عزیزان گرامی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کہ جو اہل بیت اطہار کے مقابلے پر اتر آئے اس کا احترام نہیں بلکہ اس کی انکار ضروری ہے. کیونکہ اس لیے توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں توحید کے معاملے میں فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اور جو اللہ سے بیزار ہے اس سے بیزاری کرنا ہے. توحید میں ایک اقرار ہے اور ایک انکار ہے. اسی طریقے سے نبوت، جب رسول اسلام کو ہم نے مان لیا تو رسول اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. عزیزان گرامی، یہی فارمولا اہل بیت اطہار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جو افراد صحابہ کرام رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار کے ساتھ تھے ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہر صحابی قابل احترام نہیں ہے. اب عزیزان گرامی، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، علماء اہل سنت نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صحابی کلہم کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے کے سارے صحابہ میرے ستاروں کی طرح ہیں، اگر کسی کی بھی انسان پیروی کر لے تو رسول نے فرمایا کہ وہ ہدایت پا گیا. عزیزان گرامی، پہلے تو یہ حدیث کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علماء اہل سنت نے، ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں، اور اسی طریقے سے بیہقی نے بھی اپنی کتاب میں یہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف السند ہے، اس کی سند میں ہی شک ہے اور یہ ضعیف روایت ہے. اور عزیزان گرامی، رسول اللہ کے کہہ ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ستارہ انسان کی ہدایت نہیں کرتا. توجہ فرمائیے گا، ہر ستارہ انسان کی ہدایت نہیں کرتا ہے. اس زمانے میں بھی لوگ جو ستارے سے ہدایت لیتے تھے تو کشتی میں، سفر میں ہر ستارہ انسان کی ہدایت نہیں کرتا، اور وہ ستارہ ہدایت کرتا ہے انسان کی کہ جس کی انسان کو معرفت ہو. سب سے پہلے ہر ستارہ ہدایت نہیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی ستارہ ہدایت کرے گا کہ جس کی انسان کو معرفت ہو. تو جانے گرامی، رسول اللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر صحابی ہدایت کا ذریعہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے درمیان خود اختلاف ہے. دوسری حدیث کو لا کر رکھا گیا صحابہ کے بارے میں، فرماتے ہیں صحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابی عادل ہیں. جانے گرامی، یہ کیسا فلسفہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سارے کے سارے صحابہ نہ ستاروں کی طرح ہیں، نہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی ہے اور مجادلہ کیا ہے. ایک قاتل ہے تو دوسرا مقتول ہے، ایک ظالم ہے تو دوسرا مظلوم ہے. دونوں کے دونوں ایک وقت میں عادل نہیں ہو سکتے اور دونوں کے دونوں ہدایت گر نہیں ہو سکتے. ایک صلوات گرامی، آپ ہی کی تعریف کو لے لیتے ہیں. آپ نے کہا جو رسول اللہ کو دیکھے اور ان پر ایمان لے آئے وہ صحابی ہو گیا. درحال کے صحابیت میں پھر نفاق بھی پایا گیا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس منافقین آتے تھے. آپ کی تعریف کے اعتبار سے وہ منافق صحابی ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو اس نے دیکھا، رسول اللہ کے اوپر ایمان لایا. ایمان کا اظہار زبان سے ہو رہا ہے لیکن قلب میں وہی بت بستا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے اب اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ شخص جو آیا ہے یہ شخص منافق ہے. تو جانے گرامی، صحابہ میں منافقین پائے جاتے تھے آپ کی تعریف کے اعتبار سے. اور جانے گرامی،
صحابہ میں ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کی ہیں، بے شمار تاریخ میں جا کر جو مفسرین ہیں، پڑھنے والے ہیں، بعد میں حوالے کسی کو اگر چاہیے ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب عثمان نے وہ صحابی کے جو رسول اللہ کے لیے کاتب وحی کا مرتبہ رکھتے تھے، جن کا نام کیا ہے تاریخ میں؟ عبداللہ ابن مسعود، قرآن جمع کیا جا رہا تھا جناب عثمان کے دور میں، تو کیا ہوا؟ روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم قرآن کے جمع کرنے والوں میں تھے، کاتب وحی تھے، جو قرآن تمہارے پاس ہے وہ ہمیں لا کر دے دو۔ عبداللہ ابن مسعود نے انکار کیا۔ عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ جناب عثمان نے اس کا رد عمل یہ دکھایا کہ اس قدر پیٹا گیا عبداللہ ابن مسعود کو جو کہ کاتب وحی تھے کہ ان کے سامنے کے دندان ہائے مبارک شہید ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب عثمان نے جب ابو ذر غفاری کو، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر ابو ذر جیسا سچا نہیں پایا جاتا ہے، جناب عثمان نے انہیں کہانت کیا، منتقل کیا، شام بھیجا معاویہ کے پاس۔ معاویہ کے پاس جب وہ گئے تو انہوں نے وہاں پر مولا علی کے فضائل کو بیان کیا، حق کو بیان کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ شام سے معاویہ نے جناب عثمان کو لیٹر لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ بتلائیے کہ یہاں پر آ کر یہ علی ابن ابی طالب کی بات کرتے ہیں، تو کہا کہ ایسے سرکش اونٹ پر بٹھلا دو کہ جس سے ان کی وفات بھی ہو جائے، شہادت بھی ہو جائے، اگر پہنچ جائیں گے واپس مدینے میں تو ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، وہ واپس ان کو بھیجایا گیا، سرکش اونٹ کے اوپر بھیجایا گیا، جناب عثمان کے پاس مدینے میں آئے، اور آنے کے بعد وہی طریقہ کار تھا ابو ذر غفاری کا۔ اور عزیزان گرامی، ابو ذر غفاری رسول اللہ کے ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے اسلام کو پھیلانے میں بے انتہا مدد کی ہے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ آئے ہیں ابو ذر غفاری تو انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو فوراً مسلمان ہوئے، اور کفار مکہ کے درمیان جب سارے کا سارا ماحول کافر تھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ جاتے تھے مکے میں خانہ کعبہ کے پاس اور کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو کفار انہیں اس قدر پیٹتے تھے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے، لیکن جب اٹھتا تھا تو یہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہی شجاعت، وہی دلیری باقی تھی۔ جناب عثمان نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ربضہ تبعید کر دیا جائے، بھیج دیا جائے، اور یہ کہا کہ کسی صحابی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی خدا حافظے کے لیے مدینے کے باہر جائے۔ یہ تاریخ میں صفحات میں لکھا ہوا ہے۔ کون گئے تھے؟ روایت میں ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے ہمراہ جناب عمار یاسر گئے تھے۔ روایتوں نے لکھا کہ جب یہ دو لوگ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے خدا حافظی کی، اور عبداللہ ابن مسعود بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو جناب عثمان نے عبداللہ ابن مسعود کے اوپر 40 کوڑے مروائے، اور یہ کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو آپ کی کیسے جرأت ہوئی کہ آپ خدا حافظی کرنے کے لیے ابو ذر پیٹ گئے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اسی صدمات کو جب عبداللہ ابن مسعود نے پایا تو صدمات کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے جناب عمار سے یہ کہا تھا کہ اے عمار، میری نماز جنازہ میں یہ افراد نہیں آنے چاہیے۔ عزیزان گرامی، وصیت کے اوپر عمل ہوئی، جا کر تاریخ پڑھیے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی نماز جنازہ میں خلیفہ وقت نے شرکت نہیں کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے، شرکت نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد جب جناب عثمان نے یہ پوچھا کہ اے عمار یاسر، تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ کاتب وحی اس دنیا سے اٹھ گیا، مجھے نماز جنازے میں جانا تھا۔ تو عمار نے کہا کہ ان کی خود کی وصیت تھی کہ آپ شرکت نہ فرمائیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی عمار یاسر سے یہ سنا تو یہ وہ مقام تھا کہ جب جناب عثمان میں اور جناب عمار یاسر میں یہیں سے خلش پیدا ہوئے، اور خود عمار یاسر کے ساتھ بھی جناب عثمان نے زیادتی فرمائی ہے، اس معنی میں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ان کے گورنروں کی شکایت لوگ لے کر مدینے میں آتے تھے تو جناب عمار یاسر کے پاس آتے تھے، اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ اے عمار یاسر، ہمارے مسئلے کو آپ خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیجئے گا۔ فیضان گرامی، انہوں نے کوشش کی کہ سارے مسائل کو جمع کیا جائے، اشکالات کو جمع کیا جائے، اعتراضات کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد آتے ہیں جناب عثمان کے پاس۔ تو روایت انہی نے یہ لکھا کہ جب شکایت کو دیا گیا اور ریٹن لکھ کر دیا گیا تو انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ کر پھینک، اور پھینکنے کے بعد انہوں نے ضرب و شتم اپنے ہاتھ سے زیادتی فرمائی عمار یاسر کے اوپر، کہ جس کی وجہ سے عمار یاسر مرض فتق میں مبتلا ہو گئے۔
رضوان گرامی صحابی کا کردار صحابی کے ساتھ دیکھتے جائیے گا. اور رضوان گرامی یہی صحابہ تھے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر سب و شتم فرمایا کرتے تھے. تاریخ جانتی ہے کہ معاویہ نے کس قدر سب و شتم کیا. درحالے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فمن سب علی فقط سبنی، جس نے علی ابن ابی طالب کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا. کوئی منکر نہیں ہے آج کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت نہیں ہوئی. قنوتوں میں خطبوں سے علی ابن ابی طالب پر لعنت بھیجی جاتی تھی معاویہ کے زمانے میں. اور یہ 40 سال تک کے رضوان گرامی علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کرنے والا کیسے عادل ہو سکتا ہے، کیسے ستارے کے مانند ہو سکتا ہے. اور رضوان گرامی بہت سارے شواہد ہیں. صحابہ ایسے تھے کہ شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. لیکن روایت میں ملتا ہے کہ 8 ہجری کو 10 صحابہ، بڑے چوٹی کے صحابہ، یہ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں. تاریخ میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو مستبصر ہیں چاہتے ہیں وہ جا کر تاریخ میں پڑھ لیں، سب لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ 3 مرتبہ قرآن مجید میں خمر کے، شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی. پہلی مرتبہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اے محمد آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، تو یہ اس میں بہت زیادہ گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگ کہتے ہیں کہ شراب میں منافع ہے. اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ منافع شراب میں ہے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، شراب کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے ترک کر دینی چاہیے شراب. لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جو رسول اللہ کے اطراف کے صحابی تھے وہ شراب پیتے تھے. اور شراب پینے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. عزیزان گرامی وہ شخص جو رسول اللہ کے پاس شراب پی کر چلا جائے تو صحابی کہہ رہے ہیں نا آپ اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے. کون تھے وہ؟ آپ کی تاریخ میں صحابہ کرام تھے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے شراب کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ سخت لہجے میں گفتگو ہوئی. 3 آیت اتری ہے شراب کے نہیں میں. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے اصحاب رسول اللہ، یہ جو شراب نوشی ہے رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے اور عمل شیطان میں سے ہے. فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو. اب عزیزان گرامی جو صحابی شراب کے نشے میں خود مست ہو، جس کو خود کا ہی پتہ نہ ہو، وہ دوسرے کے لیے ستارہ کیسے بن سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ہو رہے گا والدی کا صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تاریخ میں، اور ایک جو بات کہی جاتی ہے صحابہ کی تعلق سے، ایک تو ان کی عادل ہونا، ستاروں کی طرح ہونا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صحابی سے راضی ہو گیا، جس کی ابتدا میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، تلاوت کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب مومنین نے آپ سے بیعت کی درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ یہ جانتا تھا، خوب جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر سکون کو نازل کیا. واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی. عزیزان گرامی یہ آیت قرآن مجید کی کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع سے تعلق رکھتی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی ہجرت میں یہ پلان بنایا، یہ ارادہ فرمایا رسول اسلام نے کہ چونکہ مدینے میں تشریف فرما تھے اور مکے سے آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا. 6ٹھی ہجری میں رسول اللہ نے اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں.
रसूलुल्लाह सारे असहाब के साथ मदीने से निकले और निकलने के बाद जैसे ही मक्के के करीब होते हैं तो कुफार को पता चला कि रसूल इस्लाम आ रहे हैं अपने असहाब के साथ। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद रसूलुल्लाह जंग के लिए आ रहे हैं। उन्होंने जंग की पूरी तैयारी कर ली और वो निकल आए और रसूलुल्लाह को ये पता चल गया कि वो लोग जंग के इरादे से आ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने पहले मुसलमानों के दूसरे खलीफा से कहा कि आप तशरीफ ले जाएं और जाकर मक्के में उनसे ये कहें कि हम जंग का इरादा नहीं रखते हैं बल्कि हज का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता। अज़ान गिरामी, चूंकि जनाब उस्मान के रिश्तेदार कुफार मक्का में पाए जाते थे तो रसूल इस्लाम ने कहा कि आप तशरीफ ले जाइए और तशरीफ ले जाने के बाद उनसे ये कहिएगा कि रसूल इस्लाम जंग के इरादे से नहीं बल्कि हज बैतुल्लाह के इरादे से आ रहे हैं। अज़ान गिरामी वो गए, जाहिर सी बात है उनके रिश्तेदार वहाँ पर थे। आते आते टाइम लग गया, वक्त गुजर गया। यहाँ पर बात मुसलमानों के दरमियान, सहाबा के दरमियान फैल गई कि वो शख्स यानी जनाब उस्मान शहीद कर दिए गए, मार दिए गए। अज़ान गिरामी जैसे ही ये बात हुई तो रिवायतों में मिलता है कि रसूलुल्लाह ने उस वक्त अहद व पैमान बांधा, सारे असहाब से ये कहा कि अब जंग होकर रहेगी, अब हम जंग करेंगे और कोई फरार नहीं करेगा। और जो फरार करने में माहिर है वो भी जान ले कि ये बैत फरार न होने के ऊपर है। बस रिवायतों में मिलता है कि रसूलुल्लाह ने जैसे ही बैत की उसी बैत को अल्लाह तबारक व तआला ने कोट कर दिया। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह मुमिनीन से राजी हो गया उस वक्त के जब उन्होंने बैत की आपके हाथ पर के न भागे। अब अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर उलमाए अहले सुन्नत के फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के ऊपर जो आयत नाज़िल हुई है उसमें अल्लाह तबारक व तआला सारे सहाबा से राजी हो गया, इसलिए वो सारे सहाबा के सामने रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया। या मानी बात ये भी किए जा सकते हैं कि राजी हो जाए, दुआ या कलेमा अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो राजी हो जाए के माना भी लेते हैं। लेकिन जो उनके उसूल है वो ये कहते हैं कि इस आयत से सारे के सारे सहाबा से अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया, इसलिए हमें हक नहीं है कि बुरे सहाबी को बुरा कहें क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला राजी है। लेकिन अज़ान गिरामी ऐसा नहीं है, अल्लाह हर सहाबी से राजी नहीं है क्योंकि उसका जवाब इसी आयत में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े अजीब अंदाज से जो है इस आयत को इस्तेमाल किया है। फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया बिल मुमिनीना मिनल मुमिनीना, अल्लाह तबारक व तआला मुमिनीन से राजी हो गया। किस वक्त राजी हुआ? जब उन्होंने बैअत की। तो अज़ीज़ान गिरामी ये रिज़ायत जो ताल्लुक़ रखती है वो ईमान से ताल्लुक़ रखती है। तवज्जो फरमाइएगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला राजी हुआ मोमिनीन से, ईमान लाने वालों से। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह की रिसालत के ऊपर शक करे और सुलह हुदैबिया के ऊपर ये कहे कि या रसूलुल्लाह आज आप पर मुझे ऐसा शक हुआ कि इससे पहले नहीं हुआ, मुझे रसूलुल्लाह की रिसालत पर शक करे तो उसके ईमान में खलल वाक़े हो जाएगा। जब ईमान में खलल वाक़े होगा तो रिज़ायत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहता अश-शजरा। तो रिज़ायत सहाबा से ईमान पर मुबतनी है और मबनी है। जहाँ पर ईमान होगा तब तक अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। अगर ईमान खत्म हो गया, रसूलुल्लाह की तबईयत और पैरवी खत्म हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ायत खत्म हो जाएगी। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये जो सुलह हुदैबिया में कितने असहाब थे जाकर पूछिएगा। सुलह हुदैबिया में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि असहाब की तादाद कितनी थी? 1500। 1500 से ज़्यादा असहाब की रिवायत नहीं मिलती है। और अली इब्न अबी तालिब की विलायत का जब ऐलान हुआ गदीर में तो वहाँ पर कितने सहाबा किराम थे? 1,20,000 से ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला, अगर आप ये कहते हैं कि हर सहाबी से राजी हो गया तो ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब रसूलुल्लाह के साथ सिर्फ और सिर्फ 1,500 सहाबी थे। आप कहाँ से कहते हैं कि वो बकिया असहाब से भी अल्लाह तबारक व तआला राजी हो? कैसे कह सकते हैं आप कि अल्लाह तबारक व तआला राजी हुआ? सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं ना सबसे राजी अगर हुआ रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, आपकी बात मान लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 1,500 से ही राजी होगा ना, तो फिर आप बकिया जो 1,500 के बाहर हैं उन्हें रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं? रज़ी अल्लाह वहाँ पर उस वक्त कहें कि जब ईमान हो
رسول اللہ کو دیکھا ہو اور رسول اللہ کی پوری معنی میں تبعیت کی ہو. اور عزیزان گرامی یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس زمانے میں کہ جو 1500 افراد موجود تھے ان 1500 صحابہ میں سے بھی بعد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ظالم نظر آئے گا تو دوسرا مظلوم نظر آئے گا. عزیزان گرامی صلح حدیبیہ میں طلحہ اور زبیر بھی موجود تھے, وہ بھی صحابی تھے. اگر آپ کہنے چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا. صلح حدیبیہ میں علی ابن ابی طالب کی ذات ہے, وہاں پر علی سے بھی راضی, طلحہ اور زبیر سے بھی راضی. لیکن آئندہ زمانے میں آ کر دیکھیے گا یہ علی ابن ابی طالب ایک طرف ہے, جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر ہیں, دونوں ایک دوسرے کے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان کیسا کہہ سکتا ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ؟ یہاں تو دین کا مذہبگاہ ہو جائے گا. قتل کرنے والا بھی رضی اللہ, مقتول قتل ہونے والا بھی رضی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اوپر حرف آتا ہے. اور مسلمانوں کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ فرض کر لیں کہ علی ابن ابی طالب کا یہ زمانہ ہے, علی ابن ابی طالب کا دور ہے, جنگ جمل واقع ہو گئی, اسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ علی کی طرف ہے یا جنگ جمل والوں کی طرف ہے. تبھی ایمان واضح ہو جائے گا, تبھی محبت کے معنی سمجھ میں آئیں گے. اگر علی ابن ابی طالب کی طرف ہوگا تو اس کے لیے یہ بشارت ہوگی کہ جو رسول اسلام نے فرمائی ہے, یا علی حبک تقوی و ایمان وبغضک کفر و نفاق. اے علی آپ سے محبت یعنی جنگ صفین میں شامل ہو کر محبت کا ثبوت دیکھنا تقوی اور ایمان ہے, اور آپ سے بغض کر کے جنگ جمل میں شامل ہونا کفر اور نفاق. ایک صلوات ہے محمد والی. صحابی کیسے رضی اللہ ہو گیا, قاتل بھی ہے اور اس کے اندر مقتول بھی ہے. عمار یاسر کے بارے میں سب نے نقل کیا ہے, ابو ذر غفاری کو صحابی نہیں مارا. جناب عمار یاسر, رسول اللہ نے کہا کہ اے عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ, اے عمار یاسر آپ کو قتل کرنے والا باغی گروہ ہوگا, اسلام سے خارج گروہ ہوگا. اور کس نے قتل کیا, کس نے شہید کیا عمار یاسر کو؟ ظاہر سی بات ہے معاویہ کے لشکر میں تھے, مولا علی کے لشکر والوں نے تو قتل نہیں کیا تھا نا. رسول اللہ نے فرمایا فئہ باغیہ ہے. آج مسلمان جاگے اور یہ دیکھیں کہ صحابہ کے درمیان کیا معاملہ تھا. بڑی تفریق کی گئی ہے, بڑی سیاست کی گئی ہے تاریخ میں. یہ کہہ دیا کہ لفظ صحابہ کو مقدس بنا دیا کہ بھئی کوئی مسلمان جاتی کہتے ہیں نہیں صحابی کو برا نہ کہیں. عزیزان گرامی وہ اس زمانے کے بزرگ لوگ تھے, ہمیں حق نہیں ہے, رسول اللہ کے قریب تھے, ہمیں حق نہیں ہے. عزیزان گرامی آپ کو حق نہیں ہے تو آپ اپنے راستے کو صراط مستقیم کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہر ایک صحابی کی بات میں کنٹرڈکٹ ہے, اختلاف ہے. ایک کا راستہ صحیح ہو سکتا ہے, ہر ایک اگر اللہ کی طرف لے جانے والا ہو تو پھر کرسچن صحیح کہتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے, انسان کا دل صاف ہونا چاہیے, جس راہ پر چلے جائے وہ انسان کو اللہ تک پہنچا دے. انہی کی بات کہی جا رہی ہے لیکن دوسرے انداز میں ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے. اس قدر تفریق کی گئی کہ صحابہ کو مقدس بنایا, مقدس بنایا, مقدس بنایا. جو صحابی کہ جو علی ابن ابی طالب پر لعنت کرے, کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ معاویہ نے لعنت نہیں کیا. آج مسلمان کا دل دکھتا ہے, مسلمان یہ کہتا ہے کہ معاویہ کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی جو علی ابن ابی طالب سے تلوار نکال کر جنگ کرے, جنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے آ کر وہ علی ابن ابی طالب کو سلوٹ کرنا چاہ رہا ہو. اگر معاویہ کے ہاتھ میں ہوتا وہ جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کو شہادت کے گھاٹ اتار دیتا, لیکن اس کا بس نہیں چلا تھا. انتہا کے تصور کریں, تصور یہ کریں کہ اس کا قصد کیا تھا, بات واضح ہوگی. لیکن صفین میں علی ابن ابی طالب کے قتل کے ارادے سے آئے. اور آج مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں, خال المؤمنین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا لکھنے والا ہے. عزیزان گرامی انصاف کہاں چلا گیا؟ وحی کا لکھنے والا وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے معاویہ, جبکہ اس کا ایمان 10ویں ہجری میں ہوا ہے, جبکہ سارے کا سارا اسلام ختم ہو گیا تھا, ساری کی ساری وحی نازل ہو گئی تھی. ابو سفیان کب ایمان لایا؟ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے. اس کے بعد آ کر جبرن ابو سفیان نے اسلام کو قبول کیا, اور پھر اس کے بعد 10 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان آیا, اور آنے کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا, کیونکہ ہر جگہ اسلام کا بول والا تھا. اور کاتب وحی حضرت نہیں تھے, رسول اللہ کے لیٹرز کو لکھا کرتے تھے.
جناب عباس نے کہا تھا یہ نیا مسلمان ہے، یا رسول اللہ آپ اسے رکھ لیں، ظاہری طور پر اس نے اسلام قبول کیا ہے، اسے آپ رکھ لیں، آپ کے حدود کو یہ لکھے گا، لیٹرز لکھنے والا تھا، اسے کاتب وقت بنا دیا۔ اور منافقت دیکھیے، منافقت یہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے، مومنین کے ماموں۔ کیوں اس لیے کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، رسول اللہ کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ یہ کس لیے کہا گیا تھا؟ بڑے صحابیوں میں سے ایک صحابی یہ چاہتے تھے کہ جناب عائشہ کے ساتھ وہ رسول اللہ کے بعد عہد کرے، مفسرین نے لکھا ہے۔ رسول اللہ کو پتا چلا، رسول اللہ کی ناراضگی سے سبب ہوا محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، تو کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اس کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ جس طرح ماں سے اب نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی ازواج سے اب نہیں ہو سکتا ہے۔ رضوان گرامی، ازواج رسول اللہ جب مسلمانوں کی ماں ہے تو ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام ام حبیبہ، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی لیکن با ایمان تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ام حبیبہ جب ایک مرتبہ آئی رسول اللہ کے گھر میں تھی، ان کے بابا ابو سفیان آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی مسند کے اوپر بیٹھے، لیکن چونکہ کفر کے عالم میں تھے، اس وجہ سے ام حبیبہ نے اپنے ایمان کو جوش دیا اور مسند کو کھینچ لیا اور کہا کہ آپ مسلمان نہیں، آپ تو حق نہیں کہ رسول اللہ کی مسند پر بیٹھے۔ تو ام حبیبہ مومنہ ہے، ام حبیبہ کے بھائی معاویہ ہیں، تو انہیں وہاں پر کہہ دیا وہ ماں ہے تو یہ خال المؤمنین، مومنین کے ماموں ہیں۔ آپ کو تاریخ میں صرف کیا معاویہ ہی ملے تھے کہ آپ انہیں خال المؤمنین بناتے؟ محمد ابن ابی بکر کو خال المؤمنین کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ ہپوکریسی ہے، یہ منافقت ہے۔ یہ پتا ہے کہ احادیث میں تصرف کیا جا رہا ہے اور حدیث کے رخ کو اس طرف موڑا جا رہا ہے کہ جہاں پر انسان کا من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے۔ محمد ابن ابی بکر جناب عائشہ رسول اللہ کی زوجہ، محمد ابن ابی بکر جناب عائشہ کے جو ہے بھائی ہیں، تو کہیے یہاں پر بھی خال المؤمنین، لیکن جب بھی خال المؤمنین کا تذکرہ آئے گا کہیں گے حضرت معاویہ خال المؤمنین۔ اور یہی تاریخ اسلام میں ہوا عزیزوں، کسی وجہ سے تاریخ مبہم ہو گئی ہے، اور ہر زمانے میں شیعیان حیدر کرار کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ حق کو الگ کرتے ہیں اور باطل کو الگ کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ ساری کی ساری قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے امتحان ہے کہ وہ حق اور حقیقت کو پہچانے اور صراط مستقیم کے جو علی بن ابی طالب کی راہ ہے اسے اختیار کریں۔ ایک صلوات آئیں گے محمد تو ہم صحابی کا بے احترامی نہیں کرتے ہیں، جو صحابی قابل احترام ہے اس کی جوتیاں ہمارے سر پہ ہوتی ہیں، اس کی عظمت ہمارے یہاں بے انتہا جاتا ہے۔ ہمارے یاسر ہیں، مقداد ہیں، سلمان ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، ابو سعید خدری ہیں، یہ سارے کے سارے بھی تو اصحاب رسول اللہ ہیں نا۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے دل سے چاہتے ہیں، ان سے دل سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے پورے تقاضے کیے ہیں، تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ اور اگر ہم برے صحابی کی نشاندہی کرتے ہیں تو اپنی منماسینے سے نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں فروع دین میں کیا ہے؟ تولا ہے اور تبرہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ معروف اہل بیت اطہار ہے، رسول اللہ کے بعد 12 امام ہے، اور جن کو ان کے مقابلے میں آیا وہ منکر ہے۔ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان اس شخص کو فالو کرے کہ جو ہر اعتبار سے تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں، مقام میں، عظمت میں